अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। दुनिया भर के कई ममालिक में इजराइल के मजालिम के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ बल्कि कुछ जगहों पर तो 4-4 रोज़ से एहतजाज किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, फ्री फ्री पैलेस्टाइन। बरतानिया हो, रोम हो, स्पेन हो, थाईलैंड हो, पाकिस्तान हो और इसके अलावा भी दीगर ममालिक हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल कर ये नारे लगा रहे हैं और इजरायली जारियत के ख़िलाफ़ जो है और जो नस्ल कुशी फ़लस्तीनियों की जा रही है उस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैक्सिको में भी एक बड़ा खामोश किस्म का एहतजाज किया गया और हर तरफ आपने देखा कि अभी भी ये मामला हल नहीं हुआ, जबकि इसका दूसरा और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक 20 नुकाती गज़ा अमन मुआहदा सामने आया है और दूसरी बार सदर ट्रंप ने हमास पर जोर दिया है कि वक्त हाथ से निकल रहा है, फौरी तौर पर इसको कबूल किया जाए क्योंकि ये उनका एक आखिरी मौका होगा। इसी असना में हमने ये भी देखा है कि हमास जिसने पूरी तौर पर नहीं लेकिन अलबत्ता सिग्नल ज़रूर किया है इस अमन मुआहदे को कबूल करने का, लेकिन कई ऐसे नुकात इस मुआहदे में हैं जिस पे मुज़ाकरात तलब हैं और ख़ुसूसन वो अथॉरिटी जो कि ट्रांजिशन फेज़ में कायम की जाएगी उसमें हमास चाहती है कि फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स या फ़लस्तीनियों की जो नुमाइंदगी है वो फ़लस्तीनी ख़ुद करें। अब आया ये बात उनकी मानी जाती है या नहीं, आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि जो तमाम तर मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आप सबके सामने हैं कि अभी ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। पहले जो सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया था वो इतवार की डेडलाइन दी गई थी और कहा गया था कि वाशिंगटन के मुताबिक जो 6 बजेंगे वो आखिरी वक्त होगा, लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि अमरीकी सदर ने यह भी फ़ौरन कहा था जब एक जुज़वी रजामंदी सिग्नल की गई हमास की जानिब से कि गज़ा पर फौरी तौर पर तेल अवीव जो है वो जारियत और बमबारी ख़त्म करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अलबत्ता नेतन्याहू की जानिब से एक टेलीवाइज एड्रेस किया गया जिसमें उन्होंने हर सूरत ये कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा और इसके हवाले से अमरीका भी इन लूप है। इन्हीं तमाम अमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं ambassador आसिफ दुरानी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। दुरानी साहब, इस वक्त हमास अमरीकी सदर की जानिब से भी दबाव का शिकार है। ज़ाहिर है कि ये जंग बंदी अगर करनी है तो फौरी तौर पर इसको कबूल करना है। पाकिस्तान ने हमास की जानिब से जो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की शमूलियत है उसके हवाले से उन्होंने खैर मकदम किया है, लेकिन क्या आप ये होता देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन अथॉरिटी हो उसमें फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी फ़लस्तीनी अथॉरिटी या टेक्नोक्रेट्स करते देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया नादिया, आपने बड़े तफसील से अपने इंट्रोडक्शन में बयान किया है पूरी सूरत हाल, तो उसमें ज़्यादा इजाफा इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी ये डेडलाइन है आज, यानी अमेरिका की शाम 6 बजे की डेडलाइन है। हमास ने बहरहाल इंडिकेट किया है कि उन्हें ये फार्मूला काबिल कबूल है। उनकी कुछ कैवियाट्स हैं लेकिन उसमें जो असल मसला भी उन्होंने बयान नहीं किया, लेकिन उसमें हमास का फ्यूचर का रोल है। फ़िलहाल मेरे ख्याल में हमास जो है वो बैकफुट पे खेलेगा और वो ये चाहेंगे कि किसी तरह से जो गज़ा का एरिया है इस पर इजरायली हमले बंद हों और उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो गज़ा के लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। इस वक्त गज़ा में एक भी बिल्डिंग सालिम नहीं है और जो जहाँ लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। और फिर इजरायली हमलों के अलावा जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे इजराइल ने पाबंदी लगाई हुई है उससे लोग भूख का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे भी इतला आते हैं कि लोग भूख के हाथों भी मर रहे हैं या उनकी जो स्टंट ग्रोथ है वो एक बहुत बड़ा फिक्रिया है लोगों के लिए। सही। तो ये चीज़ें इस सब मिल मिला के ज़ाहिर है अब हमास बहरहाल कॉर्नर्ड है, लेकिन वो अपना तशख़्ख़ुस किसी न किसी सूरत में बरकरार रखेंगे। ये पहली बात नहीं है। अगर आपको याद हो तकरीबन को आज से 30 साल पहले साबरा शतीला के कैंप्स पे इजराइल ने जिस तरह से ब्रूटैलिटीज़ की थी, राइट, वो यूँ लगता था गोया PLO ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर PLO ने इजराइल के साथ ऑस्लो एकॉर्ड्स किए
پھر یاسر عرفات جنہیں اس ایکارڈ سے پہلے تک ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، انہیں نوبل پیس پرائز ملا مسٹر بیگن کے ساتھ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سیاست کے اندر روان ہیں، لیکن اس وقت جو جتنا قتل و غارت ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے، 66,000 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اور تقریباً 1,26,000 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں. یہ ایسی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اب یہ تھوڑی سی اس میں آپ امید ہو چلیے. میں مکمل طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، وہ اس وقت آپ کہہ سکیں گے جب مکمل امن ہوگا غزہ میں اور باقی پیلسٹائن میں. اچھا، آپ درست کہہ رہے ہیں دورانی صاحب، لیکن کچھ چند سوالات ایسے ہیں کہ جو جواب طلب ضرور ہیں، لیکن آپ نے درست کہا کہ جب ایک مرتبہ یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور آگے چل کے دیکھنا کہ کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوگا. لیکن شکوک و شبہات اس لیے بھی جنم لیتے ہیں کہ ایک طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بمباری اب فوری طور پر روکی جائے، اس کے باوجود بمباری جاری رہی. اس لیے اس پلان پر لوگوں کو پوری طور پر اعتماد نہیں ہے کہ آیا کیا واقعی ہی غزہ کی ری بلڈنگ ہوگی. یعنی جس غزہ سے آپ نے درست فرمایا 66,000 فلسطینیوں کی جانیں گئیں، ایک بھی بلڈنگ قابل نہیں ہے رہنے، سب کچھ برباد ہو گیا، کیا اسے ری ہیب کی اجازت دی جا رہی ہے؟ یعنی یہ وہی جگہ فلسطینی آباد کیے جائیں گے؟ جی، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور بہت ویلڈ کوشچن ہے. اس میں اب تک اسرائیل منمانی کرتا رہا ہے، لیکن اس میں امریکہ کا پورا قصور ہے، کیونکہ امریکہ اگر چاہے تو 1 گھنٹے میں یہ جنگ بند کروا سکتا ہے. اور اس میں اب آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ روکنے کی بات کی تو اب ظاہر ہے اسرائیل کو بھی یہ میسج گیا ہوگا. تو اب نیتن یاہو کی طرف سے بھی جو ہے اسی طرح کے وائبز آ رہی ہیں کہ جی وہ بند کر دیں گے. اگرچہ وہ ریٹرک رہے گی، ریٹرک جو ہے وہ حماس بھی جاری رکھے گی، اور نیتن یاہو وہ تو کر ہی رہے ہیں. وہ ان کے نزدیک تو بہرحال گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال پیلسٹینینز جو ہیں ایک حقیقت ہیں. اسرائیل کی جو ہے بھرپور کوشش کے باوجود بھی وہ پیلسٹینینز کو شکست نہیں دے سکے ہیں. غزہ آپ دیکھ لیں، ان کی کوشش یہ تھی کہ فلسطینینز جو ہیں وہاں سے نکل جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں. تو لیکن ایسا ہوا نہیں. ابھی بھی تقریباً آپ سمجھیں کوئی 2.5 ملین پیلسٹینینز بھوک، پیاس اور قتل و غارت کی صورتحال میں پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک ایسی ٹسل ہے اور یہ ایک ایسی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ جو ظلم کے خلاف ریزسٹ کیسے کیا جاتا ہے تو اس کی بہترین مثال ہے. لیکن اس میں اب ایک جو سب سے ذرا اہم مسئلہ ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان بھی ان 8 ممالک میں شامل ہے جس نے امریکی صدر سے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے بات کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ امن معاہدہ اور یہ جو نکات جو ہیں وہ طے ہوئے. ٹھیک ہے، اس میں جو بھی رد و بدل ہوئی جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہی، لیکن ہم پر آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے بھی، ہم پر دباؤ آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خطے میں عرب ممالک اگر اس کے ساتھ ہیں اور دیگر اسلامی ممالک ساتھ ہیں تو ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنا سکتے. بات یہ ہے ریئل پالیٹک کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بات صحیح ہے، کیونکہ اس میں جو اہم رول ہے وہ تمام اسلامی ممالک کا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ امیڈیٹ نیبرز ہیں، وہ سارے عربز ہیں. تو اور پھر جب عربز نے اپنی آئیڈینٹی بھی علیحدہ رکھی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ جو ریسنٹ سمٹ ہوئی اس میں عرب OIC سمٹ کے نام سے کہلائے گی. حالانکہ OIC پہلے ایسے ایک ہی نام سے وہاں سمٹ ہوا کرتی تھی، لیکن عرب تشخص انہوں نے ساتھ ساتھ مینٹین رکھا ہے. تو یہ اس بات کا غماز ہے کہ وہ اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں پاکستان اپنا ایک اصولی موقف ہے، آج کا نہیں ہے، Day 1 سے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ پیلسٹینین کی آزاد مملکت
جس میں یروشلم اس کا دارالحکومت ہو، وہ ایک اس کے پاکستان کا پرنسپل پوزیشن ہے، اور اس پہ جو ہے OIC کا بھی اتفاق تھا. پھر یہ کنگ عبداللہ نے جو ہے یہ پلان پیش کیا تھا سن 2000 میں، جس کو یونیورسل ایکسیپٹنس ہے، لیکن اب اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ بہرحال جو امیجیٹ نیبرز ہیں انہوں نے کرنا ہے. پاکستان تو اپنا کنٹریبیوشن ضرور دے گا، دیتا آیا ہے، آئندہ بھی کرے گا. صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فواد چودھری صاحب، سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر. ملک کی جو اس وقت سیاسی مجموعی صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں. فواد، پہلے تو بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے حوالے سے، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کے بیانات کا ایکسچینج ہو رہا ہے، ایک لفظی جسے گولہ باری کہتے ہیں وہ چل رہی ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اصل اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ اصل وجہ تو یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تو اس کی جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ ادھر ہم اور ادھر تم، یعنی پنجاب جو ہے وہ PMLN کے پاس رہے گا اور سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا، اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے صوبوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گی. رائٹ. اب پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ سندھ کے نمبر کم ہیں، ان کا دل کرتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوک اٹھتی ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں 8-10 سیٹیں اپنی بڑھائیں تاکہ ہم پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہو سکیں. پھر ظاہر ہے PMLN کو یہ بات بالکل بری لگتی ہے. سو بنیادی جھگڑا تو یہ ہے کہ یہ جو جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے وہاں پہ 8 سے 10 سیٹیں پیپلز پارٹی اپنی بڑھانا چاہتی ہے، PMLN ان کو اس پہ ریسٹرکٹ رکھنا چاہتی ہے. اور یہ جو ساری لڑائی ہے آپ کو، یہ ایکچولی تو اس کے فشرز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. باقی پھر ظاہر ہے کہ ایک امیچورٹی بھی ہے دونوں طرف. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج تو شرجیل نام میمن صاحب نے ایک اور اس کو رخ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آڑ لے کر وزیر اعظم کو اٹیک کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. وہ تو پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے نا کہ مریم نواز اور جو شہباز شریف کے درمیان جو فشرز ہیں وہ بھی بڑھے، جو ظاہر ہے کہ موجود ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ مریم نواز نے جو شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے، اپنا حمزہ شہباز کا جو حلقہ ہے، وہاں کے لیے ترقیاتی فنڈز جاری نہیں کیے. پھر جو لوگ شہباز شریف کے قریب ہیں، مطلب باقیوں کو تو چلیں چھوڑ ہی دیں، حمزہ شہباز آپ دیکھیے کہ کتنے دور کھڑے ہیں موجودہ حکومت سے، جو کہ بنیادی طور کے اوپر تو ایک وقت میں شریف فیملی کی جو پولیٹیکل ہیئر تھے وہ تو حمزہ شہباز تھے. مریم کی انٹری تو بہت بعد میں ہوئی. سو ان کو بھی لاہور میں مکمل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. ان کے جو لوگ ہیں جب آپ ان سے ملیں گی لاہور میں، وہ آپ کو بڑے نالاں نظر آتے ہیں مریم سے. اور اسپیشلی جو MPAs ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے کہ حمزہ شہباز کا اثر زیادہ ہے، اور مریم نواز کا ریلائنس تو زیادہ ان الیکٹڈ خواتین MPAs کے اوپر ہے جن کی اس طرح سے سیاسی اہمیت اور پوزیشن نہیں ہے. لیکن جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ حمزہ شہباز کے تعلق والے تھے وہ بڑے پریشان ہیں. اور شرجیل میمن نے آج میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچھی پالیٹکس کی ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑا شفٹ کیا ہے چچا بھتیجی کے تعلقات کی طرف. اچھا، لیکن فواد اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو جو بسپ ہے، اور آپ لوگوں کے زمانے میں وہ احساس پروگرام تھا، اگر بسپ کے ذریعے کوئی ترسیل کرنی ہے لوگوں کو، تو کیا یہ بہت ہی ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ابھی تک بیانات میں سامنے آئے، جو سندھ کو محسوس ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی کو محسوس ہوتا ہے کہ بسپ کے یہ بالکل اگینسٹ ہیں، اور جبکہ جس انداز سے بسپ کو مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیانات کے ذریعے پورٹری کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے یہ ایک طرح کی بھیک ہے. سو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا کہ از اٹ جسٹ اباؤٹ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پسند نہیں، یا اس لیے کیونکہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ظاہر ہے ایسے کسی بھی مواقع میں اپرچونٹی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی کہ وہ اپنا کام کر کے دکھائیں. ایسے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اگر دیا تو پھر PMLN کے سیاسی قد کاٹ تھوڑا کم ہو جائے گا یا پولیٹیکل گین کم ہو جائے گی. نہیں، پرائمریلی تو ظاہر ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بنیادی طور پہ وہ بسپ کا پیسہ کہاں لگانا چاہتے ہیں، وہ جنوبی پنجاب میں لگانا چاہتے ہیں، اور ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم پیسے دیں گے، لوگوں کو ابلائز کریں گے، اور شاید اس طرح سے ہماری کچھ سیٹیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں.
اور جو مریم نواز ہیں وہ اس کے خلاف ہیں کہ وہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ کیسے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کرنے دیں اپنے خلاف. بنیادی بات تو یہ ہے. باقی یہ بات صحیح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ جو ہے وہ ایک بڑا ناکام پروگرام ہے. اس کے نتیجے میں آپ نے ارباں روپیہ لٹایا ہے اور کوئی اس کا فائدہ نظر نہیں آیا. آپ کوئی انٹرپرینورشپ اتنی کر سکتے تھے, آپ اس کو روزگار پروگرام میں کنورٹ کر سکتے تھے, چھوٹے لونز میں آپ اس کو کر دیتے. لیکن آپ دیکھیں نا سندھ کے اندر غربت بڑھ گئی ہے. جہاں جہاں بسپ کا, اور انفارچونیٹلی جو سندھی وڈیرے ہیں جو زیادہ تر پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں, سوائے یہ کہ وہ اپنے ملازموں کی تنخواہ بسپ سے دے رہے ہیں, اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پہلے سندھ میں انہوں نے اسکول بنائے, بے شمار بلڈنگز بنائی, اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ اسکول جو تھے وہ بیسیکلی تو ڈیروں کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے. اسی طرح سے جو بیسپ ہے یہ بیسیکلی جو ڈومیسٹک سرونٹس ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس سے زیادہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے فواد, بیکاز بسپ ایک ایسا سوشل سیفٹی نیٹ ہے جس کی تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور آپ کو علم ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کی جاتی ہے کہ اٹس اے گڈ وے آف پرووائڈنگ. نہیں, یہ سارے ڈونرز کرتے ہیں تعریف. آپ دیکھیں گی کہ جو سارے ڈونرز ہیں جنہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے پروگراموں کی, کیش ڈال آؤٹس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اور کیونکہ اس کے اندر ان کا اپنا پیسہ بھی جو ہے وہ کافی بن جاتا ہے, اور دے لو سچ کائنڈ آف پروگرامز کیونکہ ایزی ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن. فائدے بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی, یہ بھی میں نہیں کہتا کہ 100% اس کا نقصان ہی ہے, لیکن اس کا دیکھیں دا اماؤنٹ آف منی دیٹ یو آر اسپینڈنگ اور اس کے بدلے میں جو آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں وہ بالکل ٹکے کے نہیں. آپ یہی پروگرام جو ہے وہ آپ روزگار میں کنورٹ کر دیں, چھوٹے لونز میں کنورٹ کر دیں, وہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. ہمیشہ سوسائٹی کو فوکس کرنا چاہیے مڈل کلاس کو اوپر لانے میں, اور پھر مڈل کلاس جو ہے وہ غریب لوگوں کو اوپر لے آتی. اس کا اینڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت ہو جائے گی, یا جس طرح نوید قمر صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ پھر ہم اپوزیشن بینچز میں جا کر بیٹھے, کین دے ڈو دیٹ؟ یہ دیکھیں یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں. نوید قمر صاحب ہو جائیں, ایون بلاول صاحب ہو جائیں, یہ لوگ ہو جائیں, یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں. نہ ہی ان کی کوئی اتنی حیثیت امپورٹنس ہے کہ یہ اس طرح کے بڑے فیصلے کر سکیں. تھوڑا بہت جو فیصلہ کرنا ہے وہ زرداری صاحب نے کرنا ہے, اور بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ ہو کے افورڈ کر سکتی ہے چلنا. آنسر از نو. تو جب یہ بنیادی سوال جو ہے وہ ہی ہمیں اس کا جواب پتہ ہے, تو اس لیے باقی سارے تو ڈھکوسلے ہیں. ایشو از کہ پیپلز پارٹی کی, پی ایم ایل این کی, اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. پاکستان کے اندر جو سیاست کی دو پٹڑیاں ہیں, ان میں ایک پٹڑی جو ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے جن کے پاس کوئرسو پاور ہے, اور دوسری پٹڑی کے اوپر عمران خان کا قبضہ ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. اور یہ جو ٹرین ہے یہ ان دونوں پٹڑیوں کے اوپر چلتی جا رہی ہے. آگے جنکشن آئے گا تو دیکھیں گے کہ آپس میں ملتے ہیں یا تصادم ہی رہے گا. فواد چودھری صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فواد چودھری صاحب, سینئر سیاستدان, سابق وفاقی وزیر. آپ نے دیکھا کہ چند صحافیوں کی ملاقات ہوئی, بلکہ کافی نمبر تھے. منصور نے اس کو کوٹ بھی کیا اور کہا اپنے, انہوں نے جو وی لاگ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ کافی سارے تقریباً لگ بھگ 50 کے قریب سینئر اینکرز کی اور مختلف صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے اعلیٰ سیکیورٹی پرسنل سے, اور اس میں کسی ایک موقع کے اوپر یہ ڈسکشن بھی آیا جس میں عمران خان سے متعلق سوال ہوا بات چیت کا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے بات کرنا نہیں چاہتے, اور اگر جس کو بھی بات کرنی ہے وہ حکومت سے بات کرے گا. ساتھ ہی 9 مئی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں کیسز ہیں. سو ان تمام باتوں کو سن کر کے یہ اب واضح ہو رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو پٹری ہے اور پتہ نہیں جنکشن کے اوپر بھی ملتے ہیں کہ نہیں. ہاں نہیں, ابھی تک تو صحیح بات ہے. کوئی ایسا سمجھیے کہ کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں, حکومت اسٹیبلشمنٹ کو ٹمپریچر نیچے لانے میں انٹرسٹڈ ہے. اور زیادہ جو پریویلنگ اوپینین ہے اس وقت حکومت میں یا حکمرانوں میں وہ یہی ہے کہ ہم نے 2-3 سال ڈنڈے کے ذریعے پاکستان کو بڑا اچھا کنٹرول کیا ہے, معیشت بھی بڑی زبردست ہو گئی ہے, ہم نے انڈیا کو بھی شکست دے لی ہے, سعودی عربیہ اور امریکہ بھی ہمارے پیچھے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے بات چیت کرنے کی. ظاہر ہے کہ میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے, لیکن ظاہر ہے میرا یا آپ کا نقطہ نظر تو ہم نہیں ہے.
اہم تو یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اور ابھی تک ایسا ہی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ملک کو ڈنڈے کے اوپر ہی چلانا ہے۔ تو اب جس دوسری پٹری پہ آپ نے کہا عمران خان، ان کی پاپولیرٹی اور ان کے پاس پولیٹیکل پاور یو سیڈ ہے، اس پولیٹیکل پاور کو تو علی امین گنڈاپور صاحب کے بیان نے دھچکا نہیں پہنچایا، جس میں ڈائریکٹلی انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پر الزام عائد کیا آف وانٹنگ ٹو بیکم چیئر پرسن وچ مینز مائنس عمران خان آف کورس، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ وہ ایم آئی کے لیے کام کر رہی ہیں اور پارٹی میں جتنی بھی ڈویژن یا اختلافات ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں۔ ٹو بی فیئر ود آئی تھنک انہوں نے اپنا بیان دے کے اپنی پالیٹکس کو نقصان پہنچایا ہے۔ عمران خان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کو تو اگر 65% لوگ ووٹ دے رہے تھے، آج 75% لوگ جو ہے ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تو دیکھیں عمران خان کے خاندان کے ساتھ جڑیں گے، علی امین گنڈاپور کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بڑا مشکل ہے۔ یا تو ان کے بیٹے اگر ایکٹیو ہوں گے تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے، یا پھر ان کی بہن کے ساتھ جڑیں گے۔ عمران خان کی ریلیز کے لیے یہ مہم جو ہے عمران خان کی فیملی نے ہی چلانی ہے۔ علی امین گنڈاپور تو ظاہر ہے کہ ناکام ہو گئے ہیں، انہیں 2 سال ملے ہیں بطور چیف منسٹر اینڈ ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو پٹ اپ اینی فائٹ فار عمران خان، انہیں کوئی وہ ریلیف بھی نہیں دلا سکے۔ لہٰذا وہ تو طے ہے کہ ان کی فیملی ہی جو ہے وہ اس کو چلائے، موومنٹ کو آگے تو چلائے۔ پھر عمران خان کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس نے عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے ادھر ادھر سے لے کے ادھار لے کے بندے جو ہیں ان کو لیڈرشپ دے دی، جو لیڈرشپ جن کو دی وہ سیاسی نومولود تھے، ان کو کیا پتا کیا پالیٹکس کرنی ہے، کیا الائنسز کی کیا امپورٹنس ہے، آپ نے دباؤ کیسے بنانا ہے، اور وہ کوئی اپنے آپ کو پریشر نہیں بنا سکے، اور وہ تو بس زیادہ فنڈنگ میں ہی لگے رہتے ہیں، کبھی کینیڈا پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی لنڈن پھر رہے ہوتے ہیں۔ سو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی امید بھی ہے کسی کو کہ وہ کچھ کر پائیں گے۔ سو از علی امین۔ دیکھیں آپ نے علی امین کا ذکر کیا کہ وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں یا کسی بھی قسم کی مہم چلانے میں، بٹ یہ اختلافات علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اور اس نہج تک کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جا کر انہوں نے یہ ساری باتیں بھی گوش گزار کر دی ہیں، مطلب ایک بھائی کو اس کی بہن کے خلاف آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک سنگین الزامات ہیں۔ What exactly is the root cause of this division between علیمہ خان and علی امین؟ نہیں، وہ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے ساتھ کافی لوگ جو ہیں، علی امین از ون آف دوز آئی وڈ سے کہ پرسن جو عمران خان سے کھلی بات کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک سٹائل بھی بڑا کھلا ڈولا ہے، اور پھر یہ لوگ عمران خان کے ساتھ بہت طویل عرصے سے ہیں۔ سو دیکھیں نا، اسی لیے میں ان کی وفاداری کے اوپر یا عمران خان سے ان کی محبت کے اوپر تو کوئی سوال نہیں ہے، اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ضرور مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ثابت نہیں کر پائے کہ عمران خان کی ریلیز کے لیے جو ایفرٹ ہے وہ کر پائیں گے۔ باقی ان عمران خان سے جو وفاداری ہے یا محبت ہے اس پہ تو کوئی شبہ نہیں۔ علیمہ خان سے زیادہ لوگوں کو پرابلم یہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ علی امین نے تو جا کے کہہ دیا ہے، لیکن جو باقی لوگ بھی ہیں، چاہے وہ اسد کیسر ہوں، چاہے عاطف ہوں، چاہے باقی سارے کے پی میں ایم این اے ایم پی ایس ہوں، وہ بھی ان سے خوش نہیں ہیں، اینڈ دے بلیو کہ وہ بہت زیادہ اوپن، اور علیمہ بی بی بھی جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ انہیں شاید پبلک اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ بات کر دیتی ہیں اور لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور انہیں بڑے بڑے جو بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ تھے ان کو ناراض کیا ہے اپنے کنڈکٹ سے۔ ان کا کنڈکٹ پولیٹیکل بھی نہیں، پولیٹیکل تو کیا، ایک اوبیسلی آپ اس طرح اپنی بےزتیاں کروانے تو سیاست کوئی نہیں نہ کرتا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ ایک بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو کراچی میں بھی آج جماعت اسلامی کا جلسہ ہے، اور ملک بھر میں جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا فلسطین کے لیے جگہ جگہ مختلف ممالک میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک ایک ایسے وقت میں جو کہ انتہائی اہم ہے، یعنی غزہ میں جنگ بندی اور اس کے بالکل آخری مراحل، جیسے آصف درانی صاحب نے بھی کہا تھا آج کا دن انتہائی اہم ہے، لیکن جماعت اسلامی غزہ امن معاہدے کو مسترد کر چکی ہے، اور اسی طرح سے دیگر اپوزیشن جماعتیں جو پاکستان میں ہیں انہوں نے بھی اسے مسترد کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب اس وقت ان فوکس ہیں۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ لیاقت بلوچ صاحب، جماعت اسلامی نے غزہ امن معاہدے کو مسترد کیا ہے، جبکہ اب حماس کی جانب سے جو سگنلز دیے گئے، جو کہ بتایا گیا، وہ بڑے مثبت ہیں، اور گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم بہت
قریب پہنچ چکی ہیں جنگ بندی کے، اور آج ایک انتہائی اہم دن ہے. تو اگر حماس قبول کر لیتا ہے تو پھر ہمارے اسے مسترد کرنا بنتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی اس پوری صورتحال میں اصل فریق تو فلسطینی ہیں اور حماس ہیں، اور ابھی تک کا تو جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں حماس نے بہت ہی ایک ٹیکٹفلی اور ایک بہت ہی مہارت کے ساتھ اور ایک زبردست سفارت کاری کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پورے امن منصوبے کو بے نقاب کیا ہے. وگرنہ آپ دیکھیں کہ بھی پہلا مرحلہ تو یہی تھا کہ بس ٹرمپ کا امن منصوبہ آ گیا ہے اور سب نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور سب اس کے سامنے اب سرنڈر کر چکے ہیں. اور پاکستان کی حکومت نے، وزیر اعظم نے تو منصوبہ آنے سے پہلے ہی اور دیکھے بغیر ہی اس کو بڑا زبردست طریقے سے ویلکم بھی کر دیا. لیکن اب ہر مرحلے پر چیزیں بالکل بے نقاب ہو رہی ہیں، بالکل واضح ہو رہی ہیں کہ یہ منصوبہ جو امن منصوبہ ہے وہ حقیقتاً یہ نیتن یاہو جو ایک جنگی مجرم ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہے اور اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کروانے کے لیے ہے اور فلسطین کی جو ایک طویل اور لازوال قربانیاں ہیں اس کو نظر انداز کرنے کے لیے ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اس صورتحال کو اور دیکھنا چاہیے. کیا آپ کو اس پلان سے لگتا ہے کہ جو نیتن یاہو کا ایک گریٹر اسرائیل پلان کا ایک خواب ہے وہ کہیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اس پلان کے ذریعے؟ دیکھیں، اگر آپ اسرائیل کے اس ناجائز وجود کو اس امن منصوبے کی آڑ میں تسلیم کر لیں گے تو اسرائیل کے جو اپنے عزائم ہیں، جو اس کے گریٹر ایک ایکسپینشن کے عزائم ہیں، وہ تو ختم نہیں ہوں گے. اور یہ منصوبہ جو ہے وہ تو صرف اسی پریشر میں آ رہا ہے کہ بھئی اسرائیل پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا ہے، پوری دنیا میں بیداری کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے. امریکہ کے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اسرائیل کو سہارا دے سکیں. اور یہ ماضی کا پورا عمل واضح ہے کہ جب امریکہ کا پہلوان میدان میں پڑتا ہے تو وہ اس کو بچانے کے لیے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے اسرائیل ہی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو ریسکیو کرنا جو ہے کہ امریکہ کی اپنی ترجیح ہے. اور دوسری طرف یہی موقع ہے کہ بھی جب ایک صورتحال اس طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایران پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ان کا خیال تھا کہ بس اب ایران کو بالکل ملیامیٹ کر دیں گے، رجیم چینج ہو جائے گی. لیکن امریکہ اس وقت بھی اسرائیل کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے آئے، ان کو ریلیف دلوایا. تو اس لیے یہ جو ایک سفارتی محاذ پر ہے، ایک ٹیکٹفلی چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور جو ایک طویل مدت سے قربانیاں ہیں، آپ بالکل جلد بازی میں اور بالکل حوصلہ چھوڑ کے اور اپنے اعصاب کو توڑ کے آپ ہر چیز کو دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو کل پھر انہی چیزوں کو آپ کو فیس کرنا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کی جس حکمت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. مزید کوئی ایسا پریشر نہیں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ بس فلسطینیوں کو مان لینا چاہیے، حماس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ حماس اور حزب اللہ جو ہیں وہ تو ایک ایسی فرنٹ لائن ہے کہ جو اس جاریت اور اس ظلم کے مقابلے میں بالکل استقامت سے کھڑے رہتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ مسلم ممالک کو ان تنظیموں سے کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنی طاقت سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی ان سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے تو اس کے اپنی الگ وجوہات ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی پالیسی، قومی پالیسی، ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ بھی فلسطینی اور حماس اس سلسلے میں کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا لیاقت برو صاحب کہ نیتن یاہو نے ایک ٹیلی وائز ایڈریس کیا گزشتہ روز اور اس میں انہوں نے برملا کہا کہ ہر صورت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، وہ چاہے پولیٹیکلی کیا جائے، یعنی پولیٹیکل طور پہ، یعنی یہ جو اس وقت امن معاہدہ ہے، یا پھر یوز آف فورس کیا جائے، اور اس پر امریکہ جو ہے وہ آن بورڈ ہے، ان کو ہم نے بتا دیا ہے. اب اس سے، ان بیانات سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جاریت کو کسی طرح روکنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں، نیتن یاہو تو 2 سال سے یہی کام کر رہے ہیں نا. اب غزہ کے فلسطینیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے. انہوں نے ملبوں کے ڈھیر پر بیٹھ کے بھی اپنی زندگی کے لمحات گزارے ہیں اور شہادتیں پیش کی ہیں. کس مقصد کے لیے کی ہیں؟
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی ان کا حق ہے، بیت المقدس ان کا حق ہے اور ان کی آزادی کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ صحیح۔ یہ جو آزادی کے راستے میں پھر رکاوٹیں، مشکلات اور قربانیاں ہوتی ہیں، یقیناً اس پر جو ہے کہ دل گرفتہ ہوتے ہیں، اس پہ پریشانی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کے حوصلے تو نہیں ٹوٹے، لیکن جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے حوصلے کیوں توڑ دیں؟ انہیں بالکل فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے، لیکن امن کے نام پر ایک طویل مدت سے جو ظلم ہے اس کو بالکل تسلیم کر کے اور جو قربانیاں دینے والے ہیں ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس سے ماضی میں پہلے جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر فلسطینیوں کا کتنا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا۔ صحیح۔ اس لیے اسرائیل یا نیتن یاہو یا آنے والی کوئی بھی قیادت جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ جب تک آپ اپنے کسی اصول پر قائم نہیں رہیں گے پھر مستقبل بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اچھا لیاقت بلوچ صاحب، ایک چیز اور بیفور ہم مشتاق صاحب کے حوالے سے پوچھیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیکھیں یہ صاف الفاظ میں کہا گیا تھا کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حماس کو واشنگٹن کے اتوار کی شام 6 بجے تک اس کو قبول کر لیں ورنہ ہیل ول بریک، یعنی پھر ایسا ہوگا کہ پھر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور دوسری جانب پھر دوبارہ ایک جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا کہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور یہ حماس کے پاس لاسٹ چانس ہے۔ بالفرض اگر حماس قبول نہیں کرتا اس پلان کو تو پھر آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بھی ٹرمپ کے جتنے بھی اعلانات ہیں، دعوے ہیں، اگر ماضی قریب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے کہ یو ٹرن کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ایک موقع پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے رجوع کر لیتے ہیں، ایک موقع پیش کرتے ہیں، پھر اندرونی یا بیرونی کا دباؤ آتا ہے تو اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو ٹرمپ کا اپنا موقف ہوگا، ان کے اپنے مفاد، ان کے اپنے منصوبے ہوں گے۔ عالم اسلام کو تو یہ دیکھنا چاہیے اور ان کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں پھر ان کی اپنی سٹینڈنگ، ان کا اپنا سٹانس، ان کا اپنا وجود اور ان کا اپنا ویژن کیا ہوگا۔ صحیح۔ آج اگر اس ساری قربانیوں کے باوجود بھی آپ بالکل پسپا ہو جاتے ہیں تو کل کی ضمانت پھر ان کے ذریعے کیسے ممکن ہوگی؟ یہ بتائیے گا کہ مشتاق صاحب کے حوالے سے دفتر خارجہ نے تو کہا ہے کہ مستقل وہ ان ٹچ بھی ہیں اور وہ کورٹ آرڈرز جب ہو جائیں گے تبھی ان کی یعنی ڈیپورٹیشن آرڈر ہوگا اور اس کے بعد وہ آئیں گے۔ آپ کے پاس لیٹسٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ جی میری جو ہے نا جی کہ میں نے خود وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کیا تھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا، اور خاص طور پہ مشتاق صاحب کے لیے جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے اسی بات سے آگاہی دی تھی کہ 20 یا 21 کے قریب کشتیاں ہیں کہ جن کو انہوں نے آثار میں لیا ہے اور اس کے بعد ان کا رخ موڑ کے کسی قریبی پورٹ کی طرف لے جا رہے ہیں اور جہاں جا کے ان کو پھر ڈی پورٹ کرنے کے ایک پروسیس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو یہ میری پرسوں شام کو بات ہوئی تھی۔ آج میرا پھر انہوں نے بتانا تھا لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا، اتوار بھی تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھی ہمیں پرائم منسٹر کا بھی اور وزیر خارجہ کا بھی ہے اور ڈائریکٹر جنرل ایک اس چیز کے لیے جو مخصوص کیے گئے ہیں وہ ان پوری چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے بتایا کہ بھی ہم ہر لمحے کی پوری ایک رپورٹ رکھ رہے ہیں اور صورتحال یہی ہے کہ بھی اگر کسی اور پورٹ پہ پہنچا کے پھر وہاں سے ڈی پورٹ کرنے کا عمل شروع ہوگا تو پھر مشتاق صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی اپنے اپنے ممالک کو واپس جا سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔